से तमाम सामाईन को मुनव्विर फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक शेर सबसे पहले समाअत फरमाएं कि ज़मज़मो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता, ज़मज़मो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता। मैं अगर 7 समंदर भी निचोड़ूं राहत, आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। एक बार कह दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। राहत इंदौरी का ये शेर था। अल्लाह तबारक व तआला उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमाए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको अशरफुल मखलूकात बनाया है। दुनिया की हर एक चीज हम सब इंसानों के लिए बनाई गई है। ये जमीन व आसमान, ये चांद सूरज सितारे, हर एक चीज अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों के लिए मुसख्खर किया है, इसलिए ताकि इंसानों की हर एक चीज की सहूलियत की चीजें दस्तयाब हो जाएं। अल्लाह तबारक व तआला ने हर एक चीज को उसके काम पर लगा दिया। और तमाम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने सारी नेमतें हम सब के लिए उतारी हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह रहमान में फरमाया, अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन नज्मु वश्शजरु यस्जुदान वस्समा रफ़अहा व वज़अल मीज़ान। कि हमने चांद को, सूरज को, सितारे को अंदाजे के मुताबिक बनाया है। ये जमीन और आसमान सब हमने तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिए हैं। वो जमीन जिस पर तुम चलते हो, वो आसमान जो तुम पर साहिबा की तरह है, कभी तुमने उस चीज पर गौर की, उसकी नक्श निगारी पर गौर किया तो तुम्हें एक ही चीज नजर आएगी कि इसका बनाने वाला कोई है, और ये दिल कहता है कि इसका बनाने वाला खुदा है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कुदरत की तरफ दावत दी है। और कुरान में कहता है, अफलम यंजुरू इलल इबिल कैफ खुलिकत, क्या तुम ऊंट की तरफ नहीं देखते कि किस तरह से इसे पैदा किया गया है। व इलस समाई कैफ रुफियत, और आसमान की तरफ नहीं देखते कि किस तरह से बुलंद और ऊंचा बनाया है। व इलल अर्ज़ि कैफ सुतिहत, और जमीन की तरफ नहीं देखते कि किस तरह से बिछा दी गई है। और ये सब के सब किसके लिए बनाई है? किसके लिए बनाई है भाई? हम सब इंसानों के लिए। अब आपको मालूम होना चाहिए कि सारी चीजें हमारे लिए पैदा की गई हैं, हमें किस लिए पैदा किया गया है? अल्लाह तबारक व तआला ने हमें किस मकसद के लिए इस दुनिया में भेजा है? क्या अबस और बेकार और जाय करने के लिए इस दुनिया में भेजा है? नहीं, अल्लाह तबारक व तआला मकसद बताता है, क्योंकि कोई चीज बेमकसद नहीं होती। अल्लाह ने मकसद बताया कि हमने इंसान को इसलिए पैदा किया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसान को और जिन्नात को इबादत के लिए पैदा किया। अब अगर इंसान इबादत नहीं करता है तो अल्लाह तबारक व तआला ने जिस चीज के लिए उन्हें पैदा किया था, तो जाहिर सी बात है कि वो शख्स अगर उस चीज को नहीं कर रहा है तो वो शख्स तो कामयाब हो नहीं सकता, नाकाम ही होगा ना। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने मकसद बता दिया कि तुम्हें हमने इबादत के लिए पैदा किया है। और इबादत भी बहुत लंबी चौड़ी नहीं है। 5 वक्त की नमाजें फर्ज हैं, उसके बाद जब तुम नमाज पढ़ लो फिर जमीन पे फैल जाओ। अल्लाह ताला ने इसको कुरान करीम में कहा, फैज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्ज़ वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, कि जब तुम्हारी नमाज मुकम्मल हो जाए तो अल्लाह के रिज़्क़ को तलाश करो और हलाल रोजी कमाओ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इबादत के लिए पैदा किया। और आज हम अपने माशरे में देखते हैं कि हमारा माशरा इबादत में कितने पीछे है। 5 वक्त की नमाजें उनसे अदा नहीं होती हैं। बताइए जरा सही, आपको अल्लाह तबारक व तआला ने ये हाथ और पैर, ये नाक और कान इतने खूबसूरत आपको बनाया, उसके बावजूद भी आप अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा नहीं करते।
اللہ نے قرآن کریم میں کہا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بڑے خوبصورت سانچے میں ڈالا ہے، ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، لیکن یہ ایسے کام کرتا ہے کہ یہ بالکل نیچے تہ میں گر جاتا ہے۔ میرے بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا کر کہتا ہے وَالْعَصْرِ ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی کہ تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیے کوئی بھی الگ نہیں کیا جا رہا ہے، سب کے بارے میں مجموعی طور پر یہ کہا، کلی طور پر یہ کہا کہ سب کے سب خسارے میں ہیں۔ ان الانسان، انسان کے معنی انسان، الف لام داخل ہو گیا تو اس لیے سب داخل ہو گیا اس میں۔ الف لام جب داخل ہو جاتا ہے کسی میں تو وہ سب کو گھیر لیتا ہے، جیسے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، یعنی اس میں کوئی جزئی نہیں ہے، کلی طور پر تمام تعریفیں اللہ کی ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ان الانسان لفی خسر، کہ تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ حرف استثناء کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو الگ کر رہے ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کیا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جو لوگ ایمان لے آئے وہ اس خسارے سے باہر نکل آیا، جنہوں نے نیک عمل کر لیا وہ خسارے میں ہے۔ لیکن اگر اللہ پر ایمان نہیں لایا، اگر اس کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے تو وہ شخص خسارے میں ہی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو کہا تھا کہ تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں۔ اب جو حرف استثناء کے ذریعے سے لایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کیا، وتواصوا بالحق، اور حق پر ڈٹے رہے، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ یعنی اگر تمہارے پاس ایمان ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آزمائے گا بھی، اب اس میں تمہیں صبر بھی کرنا ہے۔ اگر تم اس صبر پر قائم رہے اور اپنے ایمان کا ہونے کا ثبوت دے دیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے قصہ سنائیں گے، تمہارے لیے خوشخبریاں ہیں، تمہارے لیے جنتیں ہیں، تمہارے لیے باغات ہیں، تمہارے لیے انگور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وكواعب اترابا وكاسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا۔ آج یہاں شور شغب ہو رہا ہے نا، کتنے شور ہو رہے ہیں، بچے چلا رہے ہیں، ادھر وہ چلا رہے ہیں، لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، اس میں کوئی بےہودہ باتیں نہیں سنو گے، کوئی جھوٹی باتیں نہیں ہوں گی۔ یہ اس وقت ملے گا جب ہم اپنے ایمان پر عمل کریں گے۔ آپ کو جب شکنجے پہ کسا جائے، آپ کا جب امتحان ہونے لگے اور آپ اس امتحان میں پورے طور پر اتریں گے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کامیابیاں دیں گے، یہ عزتیں دیں گے، یہ دولتیں، یہ نعمتیں، یہ جنتیں دیں گے۔ اللہ نے قرآن کریم میں کہا لَنَبْلُوَنَّكُم مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، تو پھر ہم تمہیں آزمائیں گے، ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی بھوک کے ذریعے سے، کبھی مال کی کمی سے، کبھی اولاد کی وجہ سے، تمہاری اولاد میں چھین لوں گا، طرح طرح کے مسائل مشکلات آئیں گے، جیسا کہ ہم نے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا ہے۔ کوئی بھی شخص جو جتنے بڑے مقام پر فائز ہوتا ہے اس کے پیچھے بڑی قربانیاں چھپی ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا آزمایا، کبھی بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، کبھی چھوٹے سے بچے کو، اور اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ بندر زمین پہ لے جا کے مکہ کے چکر میدان پہ چھوڑ دو، اور کبھی آگ میں ڈالا جاتا ہے، کبھی طرح طرح کی آزمائشیں ہوتی ہیں۔ تو جو جتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں، جس کا جتنا زیادہ ایمان مضبوط ہوگا اس کو اسی طرح سے شکنجے میں کسا جائے گا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فیصلہ کر کے دیکھ لے کہ یہ اپنی بات میں سچا ہے یا نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھاپے میں بیٹے کی دولت سے نوازا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک بیٹے سے اپنے باپ کو کتنی محبت ہوگی جو بڑھاپے کا لاڈلا ہے، بڑھاپے کا سہارا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا کہ دیکھیں کہ اس کو اپنے بیٹے سے زیادہ محبت ہے یا خدا سے زیادہ محبت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ امتحان لیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کر کے دکھایا کہ ہمیں اللہ سے زیادہ محبت ہے، بیٹے سے محبت نہیں ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کے خاطر، اپنے بیوی کے خاطر، اپنے گھر بار کے خاطر، اپنے رشتہ داروں کے خاطر اللہ کے احکام کی نافرمانی کرتے ہیں، خدا کے حکموں کو توڑتے ہیں۔ تو بتائیے کیا آپ کو اللہ سے محبت ہے، یا آپ کو اس رشتہ داروں سے محبت ہے، یا آپ کو ان بیٹوں سے محبت ہے، یا آپ کی ان بیٹیوں سے محبت ہے؟ ایسے بچے، ایسے اولاد آپ کے کام نہیں آئیں گے۔
کل قیامت کے دن آپ کو حساب دینا ہے، جس دن نفس نفسی کا عالم ہوگا۔ اللہ نے اس کو کہا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، کہ جس دن بھائی بھاگے گا اپنے ماں باپ سے، اپنے بھائی سے، بیٹا بھاگے گا، ہر کوئی بھاگے گا۔ اور یہاں تک کہ قرآن کریم میں لکھا، یہ آیت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کل یہ ماں باپ یا بیٹا کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ کہے گا کہ ہمارے سارے رشتہ دار کو آپ لے لیجئے، جہنم میں ڈال دیجئے، مجھے بچا لیجئے، مجھے جنت میں جانے کے لیے دے دیجئے۔ تو آج جس اولاد کے خاطر اتنی پریشانیاں جھیلتے ہیں، اگر وہی جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائے تو آپ بتائیے کیسے کامیاب ہوں گے؟ ایسے ماں باپ کامیاب نہیں ہو سکتے جو اپنے بچوں کو دیندار نہیں بناتے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں کہا، اور جو میں نے آیت پڑھی تھی اس میں یہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، کہ ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کہ جہنم بڑی خطرناک جگہ ہے، اگر تم اپنے آپ کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو بچاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ یعنی صرف تمہارے نمازی بن جانے سے، تمہارے حاجی بن جانے سے، تمہارے تہجد گزار بن جانے سے، تمہارے نفلی عبادتوں کی وجہ سے، صدقات کی وجہ سے، زکوٰۃ کی وجہ سے صرف تمہاری خلاصی نہیں ہوگی، یہاں تک کہ تم اپنے بچوں کا بھی کامیاب کر لو، اپنے بچوں کو بھی دیکھو کہ وہ دیندار ہے یا نہیں۔ آج ہم اپنے بچوں کے خاطر نہ جانے کتنی قربانیاں کرتے ہیں، فیکٹریوں میں پڑھتے ہیں، رات دن محنتیں کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ اچھے سے رہے، اچھا کھائے پیے۔ کبھی آپ یہ سوچتے ہیں کہ میرا بچہ جنت میں کیسے چلے جائے؟ اس کے بارے میں فکر کیا آپ نے؟ کبھی اپنے بارے میں فکر کی؟ کیا آپ کو یہ معلوم نہیں کہ اس دنیا سے سب کو جانا ہے؟ کل من علیہا فان، ہر ایک کو فنا ہونا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ تو میرے بزرگوں دوستو، اس جہنم کے خوفناک مناظر سے ڈر جائیے، اس ہولناک آنے والے مناظر سے پہلے آپ تیاری کر لیجئے تاکہ اس دن آپ کو رسوائی نہ ہو، کیونکہ وہ عمل کرنے کی جگہ نہیں ہے کہ آپ وہاں عمل کر کے جہنم سے نجات حاصل کر کے جنت میں چلے جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ قرآن کریم نے کہا ہے کہ کل جب انسان اس دنیا سے جانے لگتا ہے تو یہ تمنا کرتا ہے کہ کاش میری عمر اور بڑھ جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اجل اللہ لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، کہ جب اللہ کا وقت آ جاتا ہے، موت کا وقت جب نہ وہ ایک ساتھ پیچھے کو ہٹتی ہے نہ ایک ساتھ آگے کو جاتی ہے، چاہے وہ وقت کا پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ فرعون، نمرود، حامان اور شداد ہی کیوں نہ ہو، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کے گھاٹ اتار دیے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا هل اتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، کہ کیا تمہارے پاس فرعون، شداد، حامان کا واقعہ نہیں پہنچا؟ هل اتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب، ان لوگوں نے بھی اللہ کی تکذیب کی تھی، اللہ کی نافرمانیاں کی تھی، نبیوں کو پریشان کیا تھا، تکلیفیں دی تھی۔ واللہ من ورائهم محیط، اللہ نے ان کو گھیر لیا چاروں طرف سے، جب عذاب آیا تو یہ بچ نہیں سکے۔ اور تم جاؤ کھنڈرات میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی تلقین بھی کرتا ہے کہ تم زمین میں پھیلو، افلم یسیروا فی الارض کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ تم زمین پر چلو تو دیکھو کہ ہم نے ان ظالموں کا انجام کیسا کیا ہے۔ جو لوگ جاتے ہیں دنیا کا مشاہدہ کر کے آئے ہیں، وہ بتاتے ہیں، وہ کوئی مصر جاتے ہیں تو وہاں فرعون کے چیزوں کو دیکھ کر آتا ہے، کوئی نمرود کے کھنڈرات کو دیکھ کر آیا ہے، کوئی عاد اور سمود کے کھنڈرات کو دیکھ کر آیا ہے۔ آج اس کا نام و نشان لینے والا کوئی نہیں ہے۔ آپ بھی ایک دن اس دنیا سے چلے جائیں گے، آپ کے نام بھی مٹ جائے گا، آپ کی شکل و صورت کچھ لوگ یاد رکھیں گے، کچھ دنوں کے بعد وہ نسلیں آپ کو ختم کر جائیں گی، آپ کو بھلا دیں گے۔ آپ کو ضرورت ہے اپنے اس قبر کی گہرائی کے لیے، اس خطرناک مناظر کے لیے اپنے آپ کو تیار کیجئے جو آپ کو کام آنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو یہ سمجھ اور بوجھ اور عقل فہم عطا فرمایا ہے کہ ہم سیدھے راستے پر چل سکتے ہیں، عقل سلیم ہم نے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ اسی لیے ہم دعا میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر آپ نے انعام کیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں دوستو، آپ ہمیشہ جو بھی کام کیجئے دیکھیے کہ اس کام سے اللہ راضی ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے۔ اگر اللہ راضی ہوتا ہے تو اس کام کو کیجئے، اور اگر اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو
رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے یا دیگر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اس کام کو مت کیجیے. اللہ کی رضامندی اگر ہوگی تو آپ کامیاب ہو جائیں گے, اور اگر اللہ کی ناراضگی ہو جائے گی تو پھر اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. ان بطش ربک لشدید, کہ تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. اس لیے اس پکڑ سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی دی ہے اس کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کیجیے. آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے اور اعلان کرتا ہے کوئی مغفرت مانگنے والا ہے, کوئی مغفرت کا طلبگار میں اسے بخش دوں, ہے کوئی گناہوں سے معافی مانگنے والا میں اس کے گناہ کو مٹا دوں, ہے کوئی رزق کا تلاش کرنے والا میں اسے رزق دے دوں, ہے کوئی مالداری لینے والا میں اس کی غریبی کو دور کر دوں. اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات پر تشریف لایا ہے. یوں تو ہر رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کرتا ہے, لیکن آج کی رات بطور خاص اہتمام کے ساتھ آپ لوگ کچھ وقت نکالیے, تہجد میں, ذکر و اذکار میں, تلاوتوں میں لگائیے اور اللہ سے مانگیے جو کچھ بھی مانگنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو. تو ہمیں ہر ایک چیز اللہ سے مانگنی ہے. یہی مطلب ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا, کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. اس لیے کسی کے در پر, کسی مزار پر, کہیں اور دوسرے در پر نہ جائیے گا. ان شرک لظلم عظیم, کہ شرک بڑا گناہ ہے. اگر لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو لا الہ الا اللہ کے مطابق ہی اپنی پوری زندگی کو گزارنی ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.